बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि सल्लि व सल्लिम अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। तमाम देखने और सुनने वालों से गुजारिश है कि हुसूल बरकत के लिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे एक बार हदिया दुरूद व सलाम का नज़राना पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाह ताला के फज़ल व करम से इससे पहली जो वीडियो दी गई उसके अंदर आप लोगों ने आयत दरूद का शान नुज़ूल और आयत दरूद पाक के अंदर अल्लाह करीम ने क्या इरशाद फरमाया और उसके जो नुकात हैं वो हमने अर्ज़ किए थे। नाज़रीन किराम, आज की गुफ्तगू में हम फ़ज़ाइल दुरूद शरीफ के हवाले से कुछ गुज़ारिशात पेश करना चाहते हैं। इस मुनासबत से कि आप जानते हैं कि माह रमज़ानुल मुबारक शुरू हो चुका है, तो माह रमज़ानुल मुबारक के अंदर लोगों का एक ज़हन बन जाता है, कोई कुरान पाक की तिलावत करता है, कोई ज़िक्र व अज़कार की महफ़िल सजाता है, कोई तस्बीहात और तहलीलात के अंदर मसरूफ़ हो जाता है, और कुछ लोग ऐसे खुशकिस्मत हैं कि जो दुरूद पाक को ही अपना सुबह शाम का वजीफ़ा बना लेते हैं। दुरूद पाक ये कोई आम वजीफ़ा नहीं है, बल्कि दुआओं की कबूलियत का वजीफ़ा है। दुरूद पाक जब भी पढ़ा जाएगा, जैसे भी पढ़ा जाएगा, ये अल्लाह करीम जल्ल जलालुहू की बारगाह में कबूल होता है। तो नाज़रीन किराम, मैं सबसे पहले आपसे ये गुजारिश करूँगा कि दुरूद पाक एक ऐसा वजीफ़ा है, एक ऐसा अमल है जो अल्लाह खुद भी करता है, फरिश्तों से भी करवाता है, और उसकी रज़ा और मंशा ये है कि अहले ईमान भी यही काम करें। तो क्यों ना हम सुबह शाम इस बाबरकत महीने को मज़ीद बाबरकत बनाते हुए अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे दुरूद पाक का नजराना पेश किया करें। नाज़रीन किराम, ये दुरूद पाक देखने में, पढ़ने में बड़ा आसान भी है, बिल्कुल मुख्तसर से अल्फाज होते हैं, लेकिन हम इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इस दुरूद पाक की बरक़ात कितनी है, इस दुरूद पाक से अल्लाह ताला पढ़ने वाले को क्या कुछ अता फरमाता है, और जो ये दुरूद पाक नहीं पढ़ता तो वो किन चीज़ों से महरूम रह जाता है। बल्कि इसी के ऊपर उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक बाब की सिद्दीका बेटी हज़रत सैयदा आयशा तो सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा अपने घर के अंदर तशरीफ़ फरमा है, और ये हदीस पाक मशहूर है, और इसका पहला हिस्सा अक्सर बयान में आया है और दूसरे हिस्से पे बहुत कम गुफ्तगू की जाती है। आप गौर कीजिएगा कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने कमरे के अंदर, अपने हुजरे मुबारक के अंदर मौजूद हैं और कपड़ा सिलाई कर रही हैं कि अचानक हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हाथ से सुई नीचे गिरी और गुम हो गई। अचानक मेरे और आपके करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुजरे मुबारक में तशरीफ़ लेके आए। जब हुजूर अंदर दाखिल हुए तो हुजूर ने हज़रत आयशा को बैठे हुए देखा तो हुजूर मुस्कुरा पड़े। आप जानते हैं कि हुजूर की मुस्कुराहट का आलम कितना निराला था कि हुजूर जब मुस्कुराते थे तो रहमतों के फूल बरसाते थे, और वो फूल सहाबा जब उठाते थे तो फिर वो फूले न समाते थे। सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की हस्तियां कितनी खुशकिस्मत हस्तियां हैं जो सुबह शाम हुजूर का दीदार कर रही हैं और सुबह शाम हुजूर की ज़ियारत कर रही हैं और हुजूर की मुस्कुराहट भी देख रही हैं। सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की ज़ातें वो ज़ातें हैं, बल्कि इस पूरे बात को और पूरे मजमून को आसान करके कहूँ तो फिर यही कह सकता हूँ, सहाबा वो सहाबा थे जिनकी हर सुबह सुबह ईद होती थी, खुदा का कुर्ब हासिल था, नबी की दीद होती थी। तो नाज़रीन किराम, मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने हुजरे मुबारक में बैठी हैं और कपड़ा सिलाई कर रही हैं कि अचानक उनके हाथ से सुई गिरी और नीचे गिर पड़ी और गुम हो जाती है। इतने में मेरे और आपके करीम आका अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लेके आए और हुजूर मुस्कुराए
جب حضور مسکرائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور کے سامنے والے دو دندان مبارک سے جو نور نکلا، وہ نور اتنا روشن تھا، اتنا نورانی تھا اور اتنا زیادہ تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ وہ کمرہ جو اندھیرے کے اندر پہلے ڈوبا ہوا تھا، حضور کے مسکرانے کی وجہ سے، حضور کے دندان مبارک سے نور نکلنے کی وجہ سے وہ پورا کمرہ نور علی نور ہوا، اور اسی روشنی کے اندر حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے وہ گم شدہ سوئی کو بھی تلاش کر لیا۔ اب ناظرین کرام، جب حضرت عائشہ نے وہ سوئی کو تلاش کیا اور اپنے کام میں لگیں، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ جوڑ کے حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا حسن عطا فرمایا ہے، کتنا حسن ہے آپ کے اندر، اور کتنی نورانیت ہے آپ کے دندان مبارک کے اندر، وہ کیسے خوش قسمت ہے لوگ جو صبح و شام آپ کا دیدار کر رہے ہیں۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو حضرت عائشہ ان لوگوں کی تعریف کر رہی ہیں جو صبح و شام حضور کا دیدار کر رہے ہیں۔ کن لوگوں کی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی۔ تو حضرت عائشہ کی یہ تعریف کرنے پہ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، وہ خوش قسمت ہیں جو صبح و شام میرا دیدار کرتے ہیں، لیکن میں اس بندے کو سوچ رہا ہوں جو دنیا میں میرا دیدار نہیں کر سکا، لیکن مجھے اس بات کا افسوس ہے وہ قیامت کے دن میرے دیدار سے محروم رہے گا۔ حضرت عائشہ پریشان ہو کے عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون ہے جو اتنا نورانی چہرہ قیامت کے دن بھی نہیں دیکھ سکے گا؟ تو میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ، یہ وہ بندہ ہوگا جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پہ درود پاک کا نذرانہ نہ پیش کرے، تو فرمایا عائشہ، وہ اس سستی کی وجہ سے، اس غفلت کی وجہ سے قیامت کے دن بھی میرے دیدار سے محروم رکھا جائے گا۔ تو ناظرین کرام، دیکھا آپ نے وہ حسین چہرہ، وہ نورانی چہرہ کہ جو ہر وقت اللہ کریم جل جلالہ کے نور کے جرمٹ میں رہتا ہے اور نور کے جلوے جس کے اوپر برستے ہیں، وہ نورانی چہرہ خوش قسمت دیکھ رہے ہیں، اور جو حضور کا نام نامی اسم گرامی سن کے دنیا میں حضور کی ذات پہ درود پاک نہیں پیش کر رہا، تو وہ بندہ قیامت کے دن بھی اس چہرہ انور کے دیدار سے محروم رکھا جائے گا۔ اور تاریخ گواہ ہے کیسے کیسے خوش قسمت ہیں لوگ کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی ایک ہی وظیفہ کیا ہے، اور وظیفہ وہ کیا ہے؟ حضور کی ذات پہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا۔ جب لوگ حضور کی ذات پہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور اس وظیفے کو صبح و شام اپنے وظائف میں شامل کرتے ہیں، تو تاریخ آپ کو بتا رہی ہے کیسے کیسے خوش قسمت لوگ اس دنیا میں گزرے ہیں کہ جو ہدیہ درود پاک پڑھنے کی وجہ سے، حضور کی ذات کے اوپر درود و اسلام کا نذرانہ پیش کرنے کی وجہ سے، اللہ کریم جل جلالہ نے کبھی خواب کے اندر اور کبھی جاگتے ہوئے ان خوش نصیبوں کو اللہ کریم نے اپنے محبوب کا دیدار عطا فرما دیا ہے۔ تو ناظرین کرام، آئیے اس بات پہ غور کریں کہ درود پاک پڑھنے سے ہمیں ملتا کیا ہے، اور کبھی آپ نے اس بات پہ بھی غور کیا ہے کہ صرف ہم ہی، یعنی انسان ہی، اہل ایمان ہی حضور کی ذات پہ درود پاک نہیں پڑھ رہے، بلکہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا نا، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ زمین و آسمان کی ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اور اگر اس آیت کو آپ اس حدیث پاک کے ساتھ ملائیں، اذا ذکرت ذکرت معی، کہ اگر دنیا کی ہر شے اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھ رہی ہے، زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر رہی ہے، تو اذا ذکرت ذکرت معی کے جو الفاظ ہیں اس کے اندر اللہ کریم نے فرمایا کہ تیرے پروردگار نے یہ اصول بنا دیا ہے کہ کائنات میں جہاں جہاں پہ ذکر خدا ہوگا تو وہاں وہاں پہ ذکر مصطفیٰ بھی ہوگا۔ تو اس کا آسان مطلب یہ بنتا ہے کہ دنیا کی ہر شے، ہر مخلوق، ہر چیز اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کی تعریف کر رہی ہے تو وہ ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے اوپر درود پاک کا نذرانہ بھی پیش کر رہی ہے۔ بلکہ اسی کے اوپر ایک بہت مشہور و معروف روایت ہے، حدیث پاک ہے، تاریخ کی اور درود پاک کی جو معتبر کتب ہیں ان کے اندر حوالوں کے ساتھ یہ بات موجود ہے اور بڑی مشہور ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوران سفر حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قافلہ
جو صحابہ کرام ساتھ تھے، حضور ایک جگہ پہ رکے، دوپہر کا وقت ہے، میرے رب کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ سے فرماتے ہیں صحابہ کھانے کے لیے کوئی چیز ہے تمہارے پاس؟ تو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس روٹی ہے تھوڑی سی۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ روٹی مجھے دی جائے۔ اب جو کہ تھوڑی سی روٹی ہے، اور کبھی آپ نے غور کیا ہے، کائنات کا والی ہے، نبیوں کا امام ہے، جن کی خاطر اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو تخلیق فرمایا ہے، کبھی جو کی موٹی روٹی، کبھی کھجور پانی، تیرا کتنا سادہ کھانا مدنی مدینے والے۔ میرے رب کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ سے فرماتے ہیں کسی کے پاس ہے کچھ کھانا؟ صحابہ کرام نے تھوڑی سی روٹی حضور کی بارگاہ میں پیش کی ہے۔ میرے رب کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے پاس اس روٹی کے ساتھ کھانے کے لیے تھوڑا بہت سالن نہیں ہے؟ تو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو سفر پہ ہیں، ہمارے پاس اس وقت اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اتنے میں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ابھی یہ کلام فرما رہے ہیں تو حضور کے سر کے اوپر، سر اقدس کے اوپر شہد کی مکھی، موٹی مکھی آتی ہے اور حضور کے سر انور کے اوپر آ کے کچھ بنبناتی ہے اور کچھ کلام کرتی ہے اور آگے پیچھے دائیں بائیں چکر لگاتی ہے، اور اگر اسے عاشقوں کی زبان میں کہا جائے تو وہ مکھی کتنی خوش قسمت ہے، جیسے ایک بندہ مومن خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے، وہ مکھی اپنے محبوب کے چہرہ انور کا اور حضور کے سر اقدس کا طواف کر رہی ہے اور حضور کو اپنی زبان میں کچھ کہہ رہی ہے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو جانیں ہر وقت حضور کی بارگاہ میں لے کے بیٹھے ہوتے تھے اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے بیٹھے ہوتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مکھی کیا کہتی ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا یہ مکھی اپنی زبان میں مجھے اپنی باتیں بتا رہی ہے اور میں اس کی باتیں سن رہا ہوں اور اس کی باتوں کا جواب بھی دے رہا ہوں۔ ناظرین کرام یہاں پر رک کے یہ بات عرض کروں گا، یہ کوئی اتنی حیرانگی والی بات نہیں ہے کہ مکھی حضور سے باتیں کر رہی ہے اور حضور اس کی باتیں سن رہے ہیں، بلکہ قرآن کریم برہان رشید کی سورہ النمل پڑھیے گا، جہاں پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ پورا واقعہ اللہ کریم جل جلالہ نے سورہ نمل کے اندر بیان کیا ہے۔ نمل کسے کہتے ہیں؟ نمل ایک کیڑی کو کہتے ہیں، وہ کیڑی کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنا لشکر لے کے تشریف لے کے جا رہے ہیں تو اس کیڑی نے اپنی دوسری جو ساتھی کیڑیاں تھیں ان سے کیا کہا؟ ان سے کہا کہ تمہیں پتا ہے کہ اللہ کا نبی آ رہا ہے، اور قرآن کے الفاظ ہے یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے کیڑیو اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف لے کے آ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان کے لشکر کے پاؤں کے نیچے روندی جاؤ اور تم اپنی جان سے چلی جاؤ۔ اب یہ کیڑی کہاں پہ ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کہاں پہ ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام اور اس کیڑی کے درمیان تقریباً 3 میل کا فاصلہ ہے۔ ناظرین کرام کبھی آپ اس بات پہ غور کریں، یہ بڑی محبت کی بات ہے، کہاں پہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور کہاں پہ وہ کیڑی ہے؟ اور قرآن کہتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام اس کیڑی کی بات کو سن بھی رہے ہیں اور مسکرا بھی رہے ہیں۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام تبسم فرما رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، کس بات کے اوپر؟ کیڑی کی بات کے اوپر۔ سوال یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 میل دور فاصلے پہ کیڑی کے کلام کو کیسے سنا ہے، وہ تو اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے نبیوں کو شان عطا فرمائی ہوتی ہیں۔ سوال یہ بنتا ہے کہ کیڑی کو 3 میل دور فاصلے پہ کس نے بتایا تھا کہ اللہ کا نبی اپنا لشکر لے کے آ رہا ہے؟ اگر کیڑی کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم عطا فرما رکھا ہے کہ 3 میل کے فاصلے پہ وہ یہ بتا رہی ہے کہ اللہ کا نبی تشریف لا رہا ہے، تو ادھر اگر اللہ کا نبی اس کیڑی کے کلام کو سماعت فرما رہا ہے اور مسکرا رہا ہے، اس میں کوئی سوال پیدا نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں دی جا سکتی، چونکہ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، کیڑی نے اپنی کیڑیوں دوسریوں سے کہا کہ اللہ کا نبی آ رہا ہے اور ان کے ساتھ بہت بڑا لشکر ہے، لہٰذا تم اپنی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ان کے پاؤں کے نیچے آ کے تم روندی نہ جاؤ۔ میری جان اگر آپ اس بات پہ غور کریں
کہ ایک کیڑی کلام کر رہی ہے اور 3 میل کے فاصلے پہ اللہ کا نبی سماعت بھی فرما رہا ہے. اور اللہ کا نبی کون؟ حضرت سلیمان علیہ السلام. یہ وہی حضرت سلیمان علیہ السلام ہے جو معراج کی رات مسجد اقصیٰ کے اندر پیچھے کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے پیچھے اس امام کے، جب مقتدی نبی کو اللہ کریم نے اتنا علم عطا فرمایا ہے تو پھر امام الانبیاء کو اللہ کریم نے کتنا علم عطا فرمایا ہوگا. تو ناظرین کرام، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کیڑی کے کلام کو سنا ہے، اور نہ صرف سنا ہے بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے ہیں، اور یہ سارا سورہ نمل کے اندر واقعہ موجود ہے. اب کبھی آپ نے اس بات پہ بھی غور کیا ہے کہ کیڑی بولتی کیسے ہے؟ کیڑی کلام کیسے کرتی ہے؟ کیڑی کی آواز کہاں سے نکلتی ہے؟ پڑھے لکھے لوگ یہ بات بتاتے ہیں اور کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ کیڑی کے منہ کے آگے 2 باریک سے بال ہوتے ہیں. وہ باریک بال جب آپس میں ٹکراتے ہیں، ان ٹکرانے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ اس کیڑی کی حقیقی آواز ہوتی ہے. اگر کیڑی کے بال آپس میں ٹکرائیں اور 3 میل کے فاصلے پہ ہو حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام، 3 میل کے فاصلے پہ کیڑی کے بال آپس میں ٹکرانے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے، اگر 3 میل کے فاصلے پہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کیڑی کے کلام کو سماعت بھی فرما رہے ہیں، مسکرا بھی رہے ہیں، تو اگر 3 میل کے فاصلے پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ اللہ نے علم عطا فرما دیا ہے، تو پھر گنبد خضرا کا مکی اگر اپنے گنبد شریف میں بیٹھ کے غلاموں کا درود سماعت فرما بھی سکتا ہے اور اس کا جواب بھی عطا فرما دیتا ہے. تو ناظرین کرام، میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ میرے آقا کریم علیہ السلام دوران سفر حضور کے سر مبارک کے اوپر ایک مکھی آتی ہے اور بناتی ہے. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ مکھی کیا کہتی ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں یہ مکھی اپنی بولی میں مجھے کچھ کہہ رہی ہے. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ مکھی کیا کہتی ہے؟ تو حضور نے فرمایا یہ مکھی کہتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ہوتے ہوئے آپ یہ سوکھی روٹی کھائیں تو ہم سے بھی یہ دیکھا نہیں جاتا. تو حضور نے فرمایا تم کیا کہنا چاہتی؟ اس نے کہا یہ قریب ایک چھتا لگایا ہم نے شہد کا، اگر آپ کسی صحابی کو اور کسی اپنے غلام کی ڈیوٹی لگائیں اور اسے ہمارے ساتھ بھیجیں، ہم وہ شہد آپ کی خدمت میں تحفہ پیش کرنا چاہتی ہیں، چونکہ ہمارے اندر تو وہ طاقت نہیں، وہ ہمت نہیں کہ ہم خود اٹھا کے لا سکے. کملی والے یا تو مہربانی یہ فرما کہ خود چل کے ہمارے پاس تشریف لے کے آ، یا پھر اپنے کسی غلام کی ڈیوٹی لگا کہ وہ ہمارے ساتھ آئیں اور ہم آپ کی بارگاہ میں وہ تحفہ پیش کرنا چاہتی ہیں. تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ سے فرمایا علی ایک خالی پیالہ لے کے جاؤ اس مکھی کے پیچھے پیچھے، اور جہاں پہ یہ تمہیں لے کے جاتی ہے وہاں تک تم جاؤ. حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ اس مکھی کے ساتھ جاتے ہیں پیچھے پیچھے، اس جنگل میں اس چھتے کے پاس پہنچے جہاں پہ ان مکھیوں نے وہ شہد کا چھتا لگا رکھا تھا. تو ان مکھیوں کا جو نکالا ہوا شہد تھا حضرت مولا کائنات نے پیالے میں ڈالا اور لا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا. حضور نے کھانا تناول فرمایا. اب حضور کھانا تناول فرما رہے ہیں کہ وہ مکھی واپس آتی ہے اور پھر حضور کے سر انور کا طواف کرتی ہے. ناظرین کرام، کتنی خوش قسمت مکھی ہے، وہ اس عاشق کی طرح طواف کر رہی ہے جو عاشق، جو بندہ مومن خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے، اسی انداز میں وہ حضور کے چہرے انور کا اور حضور کے سر اقدس کا طواف کر رہی ہے اور بار بار کر رہی ہے. کیوں بار بار کر رہی ہے؟ وہ بار بار آتی ہے اور حضور کا دیدار کرنا چاہتی ہے. ناظرین کرام، اب صحابہ کرام پھر بیٹھے ہیں حضور کی بارگاہ میں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو مکھی دینا چاہتی تھی تحفہ وہ تو اس نے بیچ دیا تھا، اب یہ کیا کہنا چاہتی ہے؟ حضور نے فرمایا پہلے یہ مجھ سے باتیں کر رہی تھی، میں اس کی باتوں کا جواب دے رہا تھا، اب میں اس سے کچھ باتیں پوچھ رہا ہوں اور یہ میری باتوں کا جواب دے رہی ہے. کیا شان ہے میرے رب کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. ایک چھوٹی سی مخلوق ہے مکھی، حضور اس کی بولی کو سمجھ بھی رہے ہیں، جواب بھی ارشاد فرما رہے ہیں. اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب آپ اس مکھی سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا میں اس مکھی سے یہ پوچھ رہا ہوں، مکھی بتاؤ تمہاری خوراک کیا ہے، تم کھاتی کیا ہو؟ اس مکھی نے مجھے بتایا کہ ہماری خوراک یہ ہے کہ کبھی کروے اور کبھی بے ذائقہ پھل اور پھول ان کا رس ہم چوستی ہیں
اور ان کو ایک جگہ پہ اکٹھا کرتی ہیں، تو حضور نے فرمایا میں نے اس سے پوچھا ہے کہ جب وہ بالکل بے ذائقہ ہوتے ہیں، بالکل بے مزہ ہوتے ہیں، اس رس کو تم جمع کرتی ہو، تو پھر یہ بتاؤ یہ میٹھا کیسے بنتا ہے؟ اس مکھی نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ہم مختلف پھلوں سے، مختلف پھولوں سے رس چوستی ہیں اور اسے ایک جتھے میں جمع کرتی ہیں، وہ سارا جمع کر کے ہم آپ کی ذات پہ ایک بار درود پاک کا نذرانہ پیش کرتی ہیں، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہوتا، بلکہ آپ کی ذات پہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ پھیکے رس کو میٹھے شہد میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ ناظرین کرام، کبھی آپ غور کریں اس بات پہ، یہ جو ہم شہد کھاتے ہیں نا، کہتے ہیں جی ہر بیماری کی شفا ہے، ہم اس بات کو مانتے ہیں، کبھی آپ اس بات پہ بھی غور کریں یہ بیماریوں کی شفا کیسے بنا ہے کہ اس کی ابتدا ہی حضور کی ذات کے اوپر درود پاک پڑھنے کی ہے، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو مٹھاس عطا فرمائی ہے۔ ناظرین کرام، کبھی آپ اس بات پہ غور کریں اور لطف لیں اس بات کا، جب اتنی چھوٹی سی مخلوق ہو کے وہ اپنا کام سر انجام دینے کے لیے، اپنے کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے حضور کی ذات پہ درود پاک کا سہارا لیتی ہے، تو ہم تو مسلمان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے اپنے دینی اور دنیاوی معاملات میں اگر حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے کو اپنا ورد اور وظیفہ بنائیں، تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ درود و سلام وہ وظیفہ ہے، آپ جیسے بھی پڑھیں، جس حالت میں بھی پڑھیں، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لیتا ہے۔ ناظرین کرام، ماہ رمضان المبارک کی پرنور گھڑیاں ہیں، ان پرنور گھڑیوں کو درود پاک کے ساتھ مزید نور علی نور بنائیں، اور اپنے ورد و وظائف میں ہر نماز کے بعد کم از کم ایک تسبیح حضور کی ذات کے اوپر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ ضرور پیش کریں۔ آپ یقین کریں، جب آپ حضور کی ذات کے اوپر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں گے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کی زندگی میں کیسی تبدیلیاں آتی ہیں۔ اور میں بڑی ذمہ داری سے آپ سے گزارش کر رہا ہوں، اگر آپ کسی نشئی سے نشہ چھڑوانا چاہتے ہیں، اسے درود پاک پہ لگائیں، اور اگر وہ خود درود پاک نہیں پڑھ سکتا تو درود پاک پڑھ کے اس کے اوپر آپ پھونک ماریں یا اس کو پانی پلائیں، یا درود پاک پڑھ کے اس کے سینے کے اوپر وہ پانی کے چھٹے لگائیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، درود پاک کی برکت سے اس کی یہ بری عادت چھوٹے گی۔ اگر آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی تو دعا کے اول و آخر میں حضور کی ذات پہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ ایون آپ کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول کروانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے آپ دعا کرتے ہیں، تو دعا کی قبولیت کا سب سے اعلیٰ اور سب سے اچھا وظیفہ اور سب سے اچھا عمل حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی زبان اقدس سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جب آپ اپنی دعاؤں کو قبول کروانا چاہتے ہیں تو حضور کی ذات پہ اور حضور کی آل کے اوپر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ درود محمد و آل محمد کی برکت سے اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو کوئی بندہ یہ نہ سوچے کہ اگر میں درود نہیں پڑھوں گا یا میں پڑھتا ہوں تو ان کی شان میں کوئی اضافہ ہوتا ہے، اگر میں نہیں پڑھتا تو معاذ اللہ ان کی شان میں کوئی کمی آ جائے گی، ہرگز نہیں۔ ان اللہ بھیج رہا ہے، میرے اور آپ کے بھیجنے کی کوئی اوقات نہیں۔ جب ہم حضور کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اس میں حضور کی شان ہم بڑھا نہیں سکتے، وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی وعدہ فرما رکھا ہے، ورفعنا لک ذکرک کا۔ لیکن جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو درود پاک کی برکت سے ہمیں زندگیوں کے اندر اپنی تبدیلیاں ضرور محسوس ہوتی ہیں، اور ہمارے درجے بلند ہوتے ہیں۔ اور کتنے بلند ہوتے ہیں؟ وہ اتنے بلند ہوتے ہیں، من صلی علیہ واحدۃ فصلی علیہ عشرہ۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، جس نے میری ذات پہ ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کو 10 درجے اس کے بلند فرماتا ہے، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، 10 گناہ معاف فرماتا ہے، 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ حضرین اکرام، دیکھا آپ نے، ایک بار درود پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ کتنی چیزیں بندے کو عطا فرما رہا ہے۔ تو کیوں نہ رمضان المبارک کی ان پرنور گھڑیوں میں اپنے ورد و وظائف کے اندر اس چیز کو شامل حال رکھیں کہ صبح و شام حضور کی ذات پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں کہ محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔